ऑल इज़ नॉट वेल, ऑल इज़ नॉट वेल। कोई गेम हो रही है, कोई बहुत गंदी गेम हो रही है, क्योंकि इतने सारे महाज खुले हुए हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, इवन गवर्नमेंट के अपने इत्तेहादियों के बीच में कैनाल्स वाला मसला। नून लीग अपने आप को पंजाब की पार्टी दिखाना चाह रही है, पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। लेकिन कैनाल्स वाले मसले पे नहीं हाथ डालना चाहिए, वरना सिंध से बहुत शदीद रिएक्शन आएगा, बहुत शदीद रिएक्शन आएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें, ऊपर से ये फिर आज खबरें मलिक रियाज, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। इतने महाज क्यों खोले जा रहे हैं? एक तरफ पीटीआई ने प्री कंडीशन रख दी है कि कमीशन नहीं तो टॉक्स नहीं, दूसरी तरफ जंग में, यानी जंग अखबार में फिर एक पैगाम लगा हुआ है। पैगाम इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जिन सहाफ़ी ने वो ख़बर दी है, ज़ाहिर है उनके कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और जिस तरह की वो ख़बर है, अगर आप एक बार ख़बर पढ़ लें तो क्लियर समझ आ जाएगा कि ये पैगाम है, ये कोई ख़बर नहीं है। उसमें लिखा है कि 9 मई की कमीशन तो नहीं बननी और 26 नवंबर की कमीशन के बारे में सोचा जा सकता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि कोशिश यही होगी कि हम तो ऐसे ही बोल रहे होते हैं, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें ये भी है उसी खबर में कि भाई प्री कंडीशंस टॉक्स नहीं होंगे, मतलब जो पीटीआई कंडीशंस लगा रही है, शर्तें लगा रही है, तो वो तो टॉक्स नहीं होंगे। अब इस तरह खबर 2 बार शाया हो गई है। पहले ज़राए के हवाले से मीडिया में खबर चलती रही कि हुकूमत मना करने जा रही है, फिर ये अब जंग में खबर लगी हुई है। सोले जाफिर साहब की तरफ से ये खबर है। अब यहाँ तक तो क्लियर है ना कि इस्टेब्लिशमेंट ये पैगामात दे रही है कि भाई 9 मई की कमीशन नहीं बननी और 26 नवंबर की सोच लेते हैं, लिस्ट आ जाए, वो कोई मसला नहीं है। इस खबर में एक और दिलासा दिया गया है गवर्नमेंट को अगेन कि भाई पैनिक ना करें, जैसे वो अंसार आबाद साहब ने भी दी थी, पैनिक ना करें। वो जो मुलाकात हुई थी उसमें कुछ नहीं हुआ है और पीटीआई ने गलत रंग देने की कोशिश की है। लेकिन ये बात गवर्नमेंट क्यों माने? उसकी वजह सिंपल है कि गवर्नमेंट को पता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट माफिया मंगवाना चाह रही थी, वो इस्टेब्लिशमेंट 9 मई की कमीशन के बावजूद भी, डिमांड के बावजूद भी बातें कर रही है, तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट धोखा दे सकती है। और अब धोखा देने के तरीके बहुत हो सकते हैं। लेकिन ये बार बार फिर इस्टेब्लिशमेंट क्यों खबर के जरिए पैगाम दे रही है कि भाई 9 मई की कमीशन नहीं बनाओ, डरो मत, और हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ बनाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई खुली तरदीद नहीं आ रही कि भाई हम नहीं बनाएंगे 9 मई की कमीशन। गवर्नमेंट अभी भी खामोश है, सरप्राइजिंगली खामोश है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है। अब समझिएगा ज़रा, गवर्नमेंट खामोश है क्योंकि गवर्नमेंट को शायद ये सोच रही है गवर्नमेंट कि अगर 9 मई की हमने नहीं बनाई कमीशन और 26 नवंबर की बना लें, तो ये तो हमारे गले पड़ सकती है इवेंचुअली। सबको पता है, स्पेशली जब हालात यूटर्न लेंगे। और हालात यूटर्न कैसे लेंगे? वो ऐसे लेंगे कि पीटीआई 26 नवंबर की कमीशन पे मान जाएगी, जो बनाई जाएगी, विच विल हिंट कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में 9 मई सेटल हो चुका है, और फिर प्रॉब्ली मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रायल्स जो हुए थे उसको सुप्रीम कोर्ट से उड़ा दिया जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट का इसमें क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट के साथ तो हाथ हो जाएगा। जो मैं कहता आया हूँ कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास ऑप्शन 2 है, गो अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, या फिर जाते जाते कुछ शहादत ले जाएं, मतलब कुछ स्टैंड ले जाएं जाते जाते, या फिर गिव इन कर लें पूरी तरह और ताउम्र के लिए एमकेएम बन जाए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर टॉक्स से पुल आउट करेगी तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा, और नहीं करेगी, टॉक्स कामयाब करेगी, तो डर है कि इस्टेब्लिशमेंट धोखा देगी। और वो पैगाम आज की खबर में मौजूद था कि गवर्नमेंट खुद से टॉक से पुल आउट नहीं करना, यानी कि पैगाम दिया गया था गवर्नमेंट को कि नहीं करना है आपने। अब इधर से पीटीआई भी लगाए बैठी हुई है कि कमीशन नहीं तो टॉक्स नहीं। अब या तो इसका ड्रॉप सीन यही होगा कि मैंने कहा कि पीटीआई मान जाएगी 26 की कमीशन पे, विच मीन्स 9 की कमीशन जो है वो रैपअप हो जाएगी, वो रैपअप हो जाएगी छुपन छुपाई में, और गवर्नमेंट के लग जाएंगे। या फिर पीटीआई जो कह रही है कि नो कमीशन तो नो टॉक्स, विच मीन्स एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रही है कि 9 मई की कमीशन नहीं बननी, मतलब गवर्नमेंट को कह रही है नहीं बनानी है, प्री कंडीशन टॉक्स नहीं मानने हैं। ऊपर से उधर से पीटीआई को भी चौड़ा किया हुआ है कि भाई नो टॉक्स, नो कमीशन तो नो टॉक्स। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक कि जंग अभी भी चलनी है, और जंग की वजह कुछ भी हो, पीटीआई से अभी भी कुछ मनवाना है, जो कि मान नहीं रहे हैं, या कि खान साहब नहीं मान रहे। और दूसरा कि काम बन चुका है। अब गवर्नमेंट या तो माने जो बात बनी है,
بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ٹی آئی یا گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی تیاری کرے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ دیں. اگر دے دیں گے ساتھ خان صاحب تو ان کی جو یہ جد و جہد ہے اتنی ساری، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب آپ پھر سمجھاتا ہوں میں، اگر یہ وجہ، کیونکہ دیکھیں اگر یہ نورا کشتی ہے، مطلب بات بن گئی ہے، اب سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کچھ کیا جائے، میننگ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں نورا کشتی وہ شروع ہو چکی ہے اور گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ سمجھ آ چکی ہے. وہی جو ایاز صادق صاحب کا آج انٹرویو دیکھ لیں، اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کہا گیا ہے، کدھر سے کہا گیا ہے بھائی ان کو کہ نیشنل اسمبلی میں شور مچاتے رہو اور ہاؤس صحیح نہیں چلتے رہو؟ کدھر سے کہا گیا؟ کہ دیکھیں پی ٹی آئی چوڑی ہو رہی ہے نا، بہت ہی چوڑی ہو رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا شرطیہ ٹاکس کہہ رہی ہے کرنے کو، کہ پہلے شرطیں مانے پھر ٹاکس، پھر ڈیٹ بھی دے رہی ہے کہ بھائی 31 ڈیڈ لائن ہے. یہ آپ صرف دو ہی صورتوں میں کرتے ہو، جب آپ ٹاکس کو یا تو ڈیلیبریٹلی ناکام بنانا چاہتے ہو، مطلب آپ چاہتے ہو کہ یہ ٹاکس ناکام ہو، اور کیونکہ آپ کو ٹاکس ناکام میں ہی اصل فائدہ ہونا ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں ٹاکس ناکام اس لیے صرف وہ پارٹی کرتی ہے ٹاکس ناکام جس پارٹی کے پیچھے کہیں نہ کہیں سے سپورٹ یا گیم بنائی ہوئی ہوتی ہے. میننگ یہ جو ڈیڈ لائن ہے، یہ ڈیڈ لائن کسی انفارمیشن کی بیسس پہ ہے، نہ کہ کسی اور چیز پہ. یہ کوئی تکا نہیں ہے، یہ ڈیڈ لائن انفارمیشن کی بیس پہ. میننگ یہ ڈیڈ لائن خان صاحب کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے. اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب دونوں کو پتہ ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ ہی دینا ہے گورنمنٹ کو یا کسی کیوس کے نتیجے میں ہی کچھ لانا ہے تو پھر یہ ٹاکس ظاہر ہے ملی بھگت سے ہی ناکام کیے جا رہے ہیں. اور اگر ناکام نہ بھی ہوئے تو پی ٹی آئی کے پاس 26 نومبر کی کمیشن آ جائے گی اور پھر آگے کی بات آگے ہوگی. سو یہ نورا کشتی ہے تاکہ گورنمنٹ کو بھنک بھی نہ جائے، ڈیل کا تاثر بھی نہ جائے اور کام بھی بن جائے. پھر اس میں ظاہر ہے باقی پلیئرز بھی کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، جوڈیشری، گرینڈ اپوزیشن، اور آج کل دونوں ہی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اب گورنمنٹ بیچاری کیا کرتی ہے یہ دیکھنا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو جواب دے گی وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اس میں کافی چیزیں کلیئر ہوں گی. دوسری وجہ ہے کہ یہ نورا کشتی نہیں، اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ میری ڈیمانڈ مانیں گے، جو بھی ڈیمانڈز رکھوں ان کو ماننا پڑے گا. یعنی خان صاحب چوڑے ہو گئے ہیں بھائی، یہ نورا کشتی نہیں ہے، وہ چوڑے ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھائی وہ اتنے چوڑے ہیں اور دنیا کے حالات ہیں، وہ جو ڈیمانڈز رکھیں گے وہ مانیں گے. کیونکہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ پھر ڈیڈ لائن خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آن دا بیسس آف انفارمیشن یا کہیں اور کی طرف سے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ مجبور ہے اور چاہ رہی ہے کہ کوئی ڈیل بنے، اور چاہ رہی ہے کہ گورنمنٹ 26 نومبر کی کمیشن لازم بنائے. کیونکہ تاکہ ہم 9 مئی کو کچھ نہ کچھ ہٹا کے اور خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کرے کہ چلے یار آپ کو ہم نے 26 نومبر تو دے دیے نا، آپ 9 مئی سے تھوڑا دور ہٹ جائے. وچ مینس اسٹیبلشمنٹ اس وقت شدید پریشان ہوگی کہ یار کیسے کریں، کیسے مان لیں یہ باتیں، کیسے بنائیں 9 مئی کی کمیشن. اور گورنمنٹ اگر صرف 26 کی کہو گورنمنٹ کو بنانے کی تو گورنمنٹ بھی نہیں بنائے گی، اس کو بھی بدبو آ جائے گی. یا تو پھر گورنمنٹ کو دلاسے آسرے دے کر کہ بھائی منوایا جائے، یا تو خان کو دلاسے آسرے دے کر. اب خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلیئر ہے اپنی جگہ کہ یہ کریں، رہ گئی گورنمنٹ، وہ مجبور ہے. سو پروبیبلی گورنمنٹ کو 26 کی کمیشن بنانی پڑ جائے گی جتنا مسئلہ. بٹ اگر خان صاحب اتنے چوڑے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کمیشن تو بنائیں گے، تو پھر وہ 9 مئی کی کمیشن سے کیوں پیچھے ہٹیں گے جب نورا کشتی بھی نہیں ہو رہی؟ اگر تو نورا کشتی والا سین ہوتا، معاملہ ہوتا، تو وہ ہٹ جاتے 9 مئی کی کمیشن سے. ابھی تو معاملہ نہیں ڈسکس ہو رہا ہے نا ایسے. ابھی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ خان صاحب چوڑے ہیں، اور جب چوڑے ہوئے تو ان کو پتہ ہے بیسڈ آن انفارمیشن، بیسڈ آن پولیٹیکل وزڈم، یا پھر انٹرنیشنل حالات کہ یعنی کہ ان کو پیغام آ چکا ہے، یا انٹرنیشنل حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہے، ان کو مجھے نکالنا ہے ہر حال میں. خان صاحب کو پتہ ہے، تو کیوں نہ فل آن چوڑے ہو کر سب کیا جائے. اس لیے کنڈیشنز لگا دی ہیں ٹاکس پہ کہ پہلے یہ کریں تو پھر باقی. اب تیسری وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی خان صاحب سے کچھ منوانا چاہ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے مانے اس سسٹم کو، جو کہ شاید ابھی بھی نہیں مان رہے. اور خان صاحب کو یہ محسوس ہو گیا ہے، وچ مینس پھر ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اور خان صاحب پھر کنڈیشنز لگا کے ٹاکس کو جان بوجھ کے ناکام بنا رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ ٹاکس ناکام ہو، کیونکہ جب خان چوڑا ہو رہا ہے تو جہاں پرسنل اینیمیٹی، اب یہ سمجھیے گا، بہت دبے ہوئے الفاظوں میں باتیں کروں گا میں، آپ بہت دبے الفاظوں میں،
کیونکہ جب خان چھوڑا ہو رہا ہے تو جہاں پرسنل اینیمیٹی ہے وہ بھی جوڑے ہوں گے. لیکن ابھی ہم سوال کر ہی رہے تھے جب اتنا کچھ کر لیا ہے خان صاحب کے پیچھے ہٹانے میں تو اب رہ کیا جاتا ہے. اب ہم سوال یہی کر رہے تھے. تو پھر ادھر سے ہمارے ہوشیاروں نے سوچا کہ ملک ریاض کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنے ہواری چھوڑ دیے مارکیٹ میں یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں چھوڑیں گے, ہم آخری حد تک جائیں گے. ہو سکتا ہے ابھی تک کہیں نہ کہیں اوپر درجے تک صحیح معنی میں ریئلائزیشن نہیں آئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. شاید ابھی بھی سوچا جا رہا ہے کہ نہیں ہم سسٹم کو ہینڈل کر لیں گے. تو پھر یہاں ابھرتے ہیں میرے 2-3 سوال. سوال نمبر 1 کہ کیا ملک ریاض کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹائٹ کرنا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. عمران خان صاحب کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس چیز کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آ رہا مجھے. ریزن بینگ کہ جس کیس میں ان کا کنیکشن دکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, القادر ٹرسٹ, اس کیس کی سزا تو آ چکی ہے اینڈ ایوری بڈی نوز کہ یہ کیس کسی کام کا نہیں ہے. اب کیا آپ دوبارہ کھولیں گے, دوبارہ کریں گے اور دوبارہ یہ سب کچھ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اب زیادہ سے زیادہ آپ دوبارہ ایک اور کوشش کر سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جو آپ نے اپنے ججز بٹھا دیے ہیں ان سے اپنی مسجد کی ججمنٹ لے لیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سننے میں آیا ہے کہ کیس بھی فکس ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری جانب اگر ملک ریاض صاحب کو واقعی ٹارگٹ کرنا تھا تو پھر صحیح معنی میں پہلے ٹارگٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ 1 سال یہ جو کیس چلتا رہا اس میں کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹائمنگ عجیب ہے. سو دیر آر ویری لیس چانسز کہ ٹارگٹ اس لیے ہے کہ ان کو خان کے اگینسٹ استعمال کرنا ہے. ویری لیس چانسز. ٹھیک ہے, ایک طرف بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن دیر آر ویری لیس چانسز کہ یہ اس لیے ہے. میرے نزدیک یہ 2 چیزیں ہیں. یا تو یہ ایک مس کیلکولیشن ہے, یعنی کہ غلطی, میننگ کے دماغ میں ابھی بھی ہوا ہے اور غلطی کرنے جا رہے ہیں, یا پھر کوئی غلطی کروا رہا ہے ملک ریاض کو ٹارگٹ کروا کے. کیونکہ دیکھیں ملک ریاض صاحب نے سیدھا بولا کہ ایک گواہی کی وجہ سے مجھے خوار کیا جا رہا ہے. اب گواہی کون سی؟ خان صاحب والی. اگر یس تو پھر اندر سے کوئی گیم کر رہا ہے, اور جو نیچے والے ہیں وہ اوپر والوں کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں. دیکھیں میں زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا کیونکہ جب ملک ریاض صاحب نے یہ کہا نا کہ 25-30 سال کے ثبوتوں کے ساتھ راز ہیں میرے پاس, اور اگر میں نے بولنا شروع کیا تو کوئی نہیں بچے گا, تو اس کا مطلب ہمیں بھی پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب پاکستان میں بیٹھے سسٹم, یہ جو سسٹم بیٹھا ہے نا پورا, ایک تو ہے ایک ہمارا نارمل سسٹم, ایک ہے اصل سسٹم. تو جو اصل سسٹم ہے اس میں ایک پرانا حصہ ہے ملک ریاض صاحب, بہت بڑے ایسٹ ہے. ہاں البتہ آج کل ایسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آتا ہے آج کل ایسٹ نہیں ہے, لیکن راز ان کے پاس پورے ہیں. اور ملک ریاض صاحب کی چاہے ادارے ہوں, میڈیا ہوں, جنرل صاحبان ہوں, سیاستدان ہوں یا ججز ہوں, سب کی کسی نہ کسی طریقے سے یا تو شراکت داری رہی ہے یا کہیں نہ کہیں سے بینیفیشری رہے ہیں. اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں ملک ریاض صاحب جو نہ صرف اس سسٹم کا حصہ رہے بلکہ سسٹم کو بہت فائدہ بھی دیتے رہے, پیسوں کی صورت میں ہو یا پارٹنرشپ کی صورت میں. جب نیب نے یہ کہا, یا نیب کہہ رہا ہے کہ دبئی والے بیریا ٹاؤن میں انویسٹمنٹ منی لانڈرنگ ہوگی, تو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان والے بیریا ٹاؤنز میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ کیا کہلائے گی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان والے بیریا ٹاؤنز میں کیا صرف ملک ریاض صاحب مالک ہیں؟ ظاہر ہے نہیں. تو پھر ایسے سسٹم کے بنے ہوئے ایک بہت بڑے ایسٹ کو اس وقت ٹارگٹ کرنے کا کیا تک بنتا ہے اور کیا ٹائمنگ ہے؟ یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. اور انٹرسٹنگلی یہ پیغام نیب دے رہا ہے کہ دبئی میں انویسٹمنٹ نہ کریں, اگر کریں گے تو منی لانڈرنگ ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے دبئی یا یو اے ای ان کو یہ بات اچھی لگی ہوگی کہ پاکستان کا ایک ادارہ دبئی میں ہونے والی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ, ایک بہت بڑی اپرچونٹی آف انویسٹمنٹ, اس کو منی لانڈرنگ کہہ رہا ہے اور ایک طریقے سے روک رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ دبئی میں انویسٹمنٹ نہ کرو؟ اور جو بندہ ملک ریاض صاحب وہاں کے گورنمنٹ سے اپرووڈ, یعنی وہاں کی گورنمنٹ سے اپرووڈ کروا کے ایک پروجیکٹ بنا رہا ہے, آپ اس کو انلیگل قرار دے رہے ہو. ڈو یو ریئلی تھنک یو اے ای یا دبئی جو ہے وہ اس پہ خاموش بیٹھے گا؟ اس لیے میں نے کہا کہ آئدر دس از ملکس کیلکولیشن, یا بھنڈ, یا پھر جان بوجھ کے یہ غلطی کروا رہا ہے کوئی. اب یا تو یہ دوسروں کو بھی ٹائٹ کرنے والی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ پیپلز پارٹی کینالز میں مسئلہ کر رہی ہے تو ملک ریاض, ہو سکتا ہے بہت چھوٹی سی بات ہے, میرا نہیں خیال, کیونکہ کینالز والی بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے. پتہ نہیں مریم نواز شریف صاحبہ
کس جنونیت میں ہے کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے؟ کس نے کہا ہے ان کو وہ اتنی امپورٹنٹ ہے؟ جس دن واقعی سندھ میں سے ریئیکشن آیا اس دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہیں. خیر پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ملک ریاض صاحب پیپلز پارٹی نون لیگ ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ان کے بہت پرانے کنیکشنز ہیں. تو اس گورنمنٹ کے پاس ہے کیا سر؟ آپ اس کو کیا ٹائٹ کریں گے؟ وہ بیچارے بالکل اتنے ٹائٹ ہیں، کر بھی کیا سکتے ہیں. اور الٹا نون لیگ کے تارڑ صاحب جب آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو چیز وہ جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملک ریاض صاحب کو آنا چاہیے فیس کرنا، وہ نون لیگ کے ہیں، وہ تارڑ صاحب ہیں. تو یہ چیز تو نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے نا کہ گورنمنٹ یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے. اب کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ یعنی نون لیگ یا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب کو ایکسپوز کریں گے تو بینیفیشری آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہی نکلیں گے مور اور لیس. لیکن سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ میں اتنی تپڑ ہے، ایون نواز شریف میں اتنی تپڑ ہے؟ نہیں سر. تو پھر کیا واقعی ایسا ہے کہ پرسنل اینیمٹی میں آپ اتنا آگے جا رہے ہو کہ آپ سسٹم کے بندے کو ہرٹ کر رہے ہو؟ اب اس سے کیا ہوگا سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ آپ کی باتوں میں آ جائے گا، یا پھر چانسز اس چیز کے زیادہ ہیں کہ اس بندے کو ہرٹ کر کے آپ کسی کی پرسنل اینیمٹی کو سسٹم کا اینیمی بنا رہے ہو؟ اور جو پرسنل اینیمٹی سسٹم کی دشمنی بنے گی، اب سمجھے گا، جب پرسنل اینیمٹی سسٹم کی دشمن بنے گی تو سوچیں کہاں سے، یا سوچیں روکنے والے جو ہاتھ ہوں گے وہ کہاں سے آ سکتے ہیں اور وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آل از ناٹ ویل. ٹاکس جاری ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، خان صاحب کی باتیں مانیں گے، لیکن بس شاید ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چاہ رہا ہے کہ یار نہ ہو، اس لیے کبھی کچھ تو کبھی کچھ، بس اپنے ٹرمز منوانے کے لیے ہفڑ تھپڑ جاری ہے. کورٹس میں سے ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی ویکنیس کا نتیجہ ہے. اب گورنمنٹ پھر بیٹھ کے کورٹس کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ اگر مداخلت بند نہ کی تو ہم 27ویں امینڈمنٹ لے آئیں گے. گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ 26ویں اس لیے آئی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے چاہا کہ وہ بار وہ اسٹیبلشمنٹ نے چاہا، اور وہ بھی مر کے آپ کی یہ 26 امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے سر، اور اب 27 امینڈمنٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ. اور اگر کام بن رہا ہے نا تو پھر آپ کی 27 امینڈمنٹ کسی کام کی نہیں رہے گی، وہ آئے گی نہیں، الٹا اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے گی. پھر یہ پیپلز پارٹی بھی کنال والے مسئلے کو آپ کو صحیح طرح سے بتائے گی، جوڈیشری بھی پھر اپنا راستہ رہے گی. اس کی انڈیکیشن ملے گی ہمیں، یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اس کی انڈیکیشن آپ کو ملے گی. ایک تو مل رہی ہے نا کہ آپ کو یہ اپنا گرینڈ اپوزیشن اچانک سے بڑھتی جا رہی ہے، کبھی وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر، شاہد کا نواز، علامتی ہیں یہ سارے، ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا، لیکن علامتی تو ہے نا، جوائننگ تو ہو رہی ہے نا، ایک قسم کی بڑھائی تو ہو رہی ہے نا. اور ایک اور انڈیکیشن جو کورٹس والے حوالے سے میں کہتا ہوں اس کی ہمیں مل جائے گی، بہت جلدی مل جائے گی. آپ دیکھیے گا یہ جو خواجہ حارث اور احسن بون کو یہ جو نیا امائکس مقرر کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، یہ اس جوڈیشل آرڈر ورسز ایڈمنسٹریٹو آرڈر والے کیس میں، کہ کیسے ایک جوڈیشل آرڈر کو ججز کمیٹی ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے کواش کر سکتی ہے. پہلے کے امائکس تو حامد خان صاحب اور منیر ملک صاحب تھے، بڑے لائر ہیں لیکن دونوں ہی اینٹی گورنمنٹ تھے. لیکن ابھی جو خواجہ حارث صاحب اور احسن بون صاحب ہیں وہ ٹوٹلی پرو اسٹیبلشمنٹ لائرز ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ ان لائرز میں سے کیا رائے رکھی جاتی ہے. اگر ان فیور آف جسٹس منصور آیا یا ان کے فیور میں آرگیومنٹس آئے تو پہلے والا آپشن وزن بڑھ جائے گا کہ کورٹس کیوس اور یہ سب کچھ نورا کشتی ہو رہی ہے اور سب کچھ کیوس کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے. اگر نہیں رکھے انہوں نے فیوریبل آرگیومنٹس تو پھر کہیں نہ کہیں ابھی بھی سوئی اٹکی ہے. اور پھر وہ سوئی اگر ملک ریاض صاحب کے کاموں کو کھردنے میں استعمال ہوئی تو وہ سوئی ریپلیس ہو جائے گی، ملک ریاض صاحب کو کچھ نہیں ہوگا.